السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 24वें पारे का और सूरह ज़ुमर हमारी चल रही है। और हम देखते हैं कि रब कायनात के क्या इरशाद है इस सूरा के अंदर। और हम उनको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए पढ़ना समझना सीखना सिखाना सब आसान फरमा दे आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फी जहन्नम मथवल लिल काफिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन बड़ा जालिम होगा, सबसे बढ़कर बड़ा जालिम कौन होगा, यानी क्यामत के दिन सबसे ज्यादा जालिम और सजा का मुस्तहिक वो शख्स होगा जिसने अपने अकीदे घड़े कि अल्लाह ने अपने इख्तियारात और तसर्रुफात अपने प्यारों को सौंप दिए हैं और इनके पास जो ऐसे इख्तियारात हैं वो अल्लाह ही की अता किए हुए थे, उनके जाती नहीं थे। फिर जब उन्हें हकीकत हाल से खबरदार किया जाए तो समझाने वाले ही को झूठा समझें और उसकी मुखालफत पर उतर आए। इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई शख्स झूठ मूठ कह दे कि वो अल्लाह का नबी है और इस पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है तो ऐसे शख्स सबसे बड़ा जालिम है। और अगर वो अपनी बात अपनी बात में सच्चा और अल्लाह का नबी और अल्लाह ही का कलाम पेश कर रहा हो लेकिन सुनने वाला उसे झुठला दे तो फिर ये शख्स भी सबसे बड़ा जालिम होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर कि फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्ची बात उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया गया। ऐसे काफिरों को दोजख ही में ठिकाना ठिकाना नहीं, यानी उसके ऐसे काफिरों का दोजख ही में ठिकाना है, वो दोजख ही में डाले जाएंगे। अलैसा क्या नहीं है उनका ठिकाना, फी जहन्नम मथवल लिल काफिरीन ऐसे काफिरों का। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जो शख्स सच्ची बात लाया और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग परहेजगार हैं और जो कुछ चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ मौजूद पाएंगे। जो कुछ वो करेंगे हर हर चीज का बदला वो अल्लाह के सामने मौजूद पाएंगे। नेकी करने वालों का यही बदला है ताकि अल्लाह उनसे वो बुराइयां दूर कर दे जो उन्होंने की थी और जो अच्छे काम वो करते रहे उन्हीं के लिहाज से उन्हें उनका अजर दिया जाए, उन्हें उसमें ना कोई कमी की जाए ना कोई ज्यादती की जाए। फिर मेरे रब ने फरमाया अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या अल्लाह ताला ही अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। और ये लोग आपको उनसे डराते हैं जो इसके सिवा है, उन लोगों से, उन माबूदों से जो अल्लाह के सिवा है उनसे डराते हैं। और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं। क्या अल्लाह ताला सब पर गालिब और इंतकाम लेने वाला नहीं है? क्या अल्लाह ताला सबसे इंतकाम नहीं ले सकता? इन मुश्रिकों को अपने अपने माबूदों और बुजुर्गों की इज्जत का बहुत ख्याल था और इस गर्ज के लिए वो बहुत से किस्से और अफसाने भी घड़ घड़ कर बातें मशहूर कर देते थे कि फलां ने अगर ऐसा किया फलां ने किया था तो हमने फिर हमारे माबूद ने उसके साथ ऐसा इंतकाम लिया। ऐसी कहानियां घड़ना हर किसी के लिए बहुत आसान थी। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद फरमाया और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया तो यकीनन ये भी लोग यही कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। आप उनसे कहिए नबी कि भला भला देखो कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो तुम्हारे माबूद उसकी पहुंचाई हुई तकलीफ को दूर हटा सकते हैं, या अगर वो मुझ पर रहमत करना चाहे अल्लाह मेरा रहमत का इरादा करे तो उसकी रहमत को ये रोक सकते हैं। मुशरिकीन से ये पूछा गया जो बात बात पे कहानियां घड़ के लोगों को बताया करते थे। ए नबी आप उनसे कहिए मुझे अल्लाह काफी है और भरोसा करने वाले इसी पर भरोसा करते हैं। आप उनसे कहिए ए मेरी कौम तुम अपनी जगह काम करते जाओ, मैं अपनी जगह करता हूँ। मैं अपनी ही जगह जो काम कर रहा हूँ मैं अपनी जगह करता रहूंगा। फिर जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर ऐसा अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और फिर वो दायमी अजाब नाजिल होगा और फिर वो अजाब उनसे हटाया नहीं जाएगा। यकीनन हमने ये किताब तमाम लोगों के लिए आप पर ए नबी हक के साथ नाजिल की है। फिर जो सीधी राह पर आ गया तो उसका अपना ही फायदा है और जो भटक गया तो उसके भटकने का वबाल भी उसके अपनी जात पर ही है।
اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر کسی بھی بات پہ ذمہ دار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی بات کے بارے میں ان پر وکیل نہیں بنایا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح ہے حیوانی جس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے۔ دوسری روح نفسانی یا نفس ناطقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو روح جو ہے، ایک روح ہے حیوانی اور ایک روح نفسانی، جو نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب ہی میں باخبر ہوتی رہتی ہے۔ اسی روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو، یعنی جو مرا نہ ہو، جس کو موت نہیں آئی ہو، اس کی روح نیند کی حالت میں بھی قبض کر لیتا ہے۔ پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، واپس اس کے جسم میں نہیں لوٹاتا، اور دوسری روحیں اپنے ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک بات سوچئے اس بات کو، کہ کتنی سیکنڈز لگتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو جسم کے اندر روح کو لوٹنے میں کتنے سیکنڈز لگتے ہیں؟ لمحے نہیں لگتے اور روح جو ہے وہ جسم میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اگر ہماری طبیعت خراب ہو، ہمیں درد ہو رہا ہو، ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ ہم جسم پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً وہ اتنا شدت سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ حقیقت میں آپ کے اوپر درد ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ درد ہمیں واقعی ہو رہا تھا، اور جو موت ہے، موت کے بعد بھی جسم کو ایسا ہی درد ہوگا۔ ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں نہایت گہرا اور قریبی تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے در حقیقت، ایک ہی چیز کے دو الگ الگ پہلو ہیں۔ روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے تو انسان جاگنے پر حشاش بشاش نظر آتا ہے، اور اگر روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے تو بعض دفعہ انسان سوتے ہی میں چیخنے چلانے لگتا ہے، اور جاگتا ہے تو سخت درد ایسے ہی پریشانی کی حالت میں جاگتا ہے، اور کہیں مار پٹے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مار پٹائی کی اثرات اور نشانات بعض دفعہ انسان کے جسم پر نمودار ہو جاتے ہیں، جنہیں جاگنے کے بعد انسان خود بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس حقیقت سے عذاب قبر یا عالم برزخ کے عذاب کو کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں۔ روح حیوانی موت کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گی، یعنی روح حیوانی کا تعلق محض بدن سے ہے، نہ بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، بلکہ یہ روح تو بدن کے بوسیدہ ہونے یا فنا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی، اور موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ختم ہونے سے بدن نہیں کہلاتا، بلکہ محض ایک دھڑ اور میت لاش کہلاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی روحوں میں سے کسی ایک بھی قسم کے روح کے خاتمے سے دوسری قسم کی روح کا خود ہی جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ ایک شخص سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا، تو اب روح نفسانی خواہ کہیں بھی سیر کرتی ہوگی، دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے وہیں قبض کر لے گا۔ اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لے تو بستر پر سونے والا آدمی بغیر کسی حادثہ یا بیماری کے مر جائے گا۔ اب جی یہ جو کہا گیا کہ یہ جو کہ نیند آدھی موت کیسے ہے، کہ اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کرتا ہے، اور نیند کی حالت میں بھی یہی وہ روح ہے جسے ایگو کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان بھی بہت حد تک موت کے مشابہ اس لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اسی لیے سوتے وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا۔ اور بیدار ہوتے وقت یہ دعا کی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا اور اسی کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر روز ہم سب کو سلا کر نیند نیند میں ڈال کر پھر ہمیں جگا کر موت کا ایک نمونہ ظاہر کیا، ہمیں دکھایا کہ موت بھی بالکل ایسے ہی ہوگی۔ یہ واضح طور پر ہم نے قرآن میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک واپس ان کے جسم میں بھیج دیتا ہے۔ یہ یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ نبی آپ کہہ دیں کہ اگر، اور کیا، اگرچہ کہ وہ نہ ملکیت رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، ان کے پاس کوئی ملکیت نہیں، وہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب وہ اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے معبودوں کا، تو وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی کی جتنا اور بھی ہو، وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دیں گے اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے رکھتے تھے۔ وہ جہنم کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ سارا کچھ ان کے سامنے کھول کر ان کو دکھا دے گا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس جہنم کو، جہنم کی سختیوں کو اور ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ مشرکوں کو سمجھانے کے بعد کیا کہا گیا کہ مشرک جو ہیں، جو توحید کے انکاری تھے اور توحید کا انکار کرنے والے تھے، وہ وہ توحید کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو، جو مشرک تھے، ان کو یہاں پر سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے بعد دعا کیا کہی کہ یعنی جب اتنی بڑی بڑی اہم ترین باتوں میں یہ اختلاف اور جھگڑے ہونے لگے ان کے درمیان، اللہ کے وقار اور اس کی عظمت کا احساس تک ان کو نہ رہا، اور ساری وفاداریاں اللہ کے بجائے اللہ کے پیاروں کے لیے ہی وقف ہو کر رہ جائیں، تو اے اللہ اب تجھ سے فریاد ہے اور تیرا ہی حوصلہ ہے جو یہ سب کچھ برداشت کیے جاتا ہے، ایسے لوگوں کو مہلت دیے جاتا ہے اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن پر ٹال رکھا ہے، جب کوئی شخص حق بات سننے کو ان کا تیار نہ ہو اور نہ حق جھگڑا کرتا ہو، تو ہر شخص کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سکھائی۔ وہ کیا دعا سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیا دعا سکھائی؟ وہ دعا یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ، یہ تو ان کو عذاب آئے گا نا، تو یہاں پر جو کہا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے؟ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کسی کو بھی راہ راہ ہدایت پر لانے کی، لیکن اگر جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو کوئی انسان کسی کو ہدایت دینے پر کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی وہ قیامت کے دن جو جو جن جن چیزوں کو وہ جھٹلاتے تھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پائیں گے، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی رحمت، اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی ہے، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، چنانچہ وہ کچھ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے لیے، ان کے کسی کام نہ آیا، تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا جلد ہی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو تھکا سکتے ہیں۔
نہ اللہ کا ہاتھ روک سکتے ہیں۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دینے دیتا ہے۔ یقیناً وہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ ہو جانے کے بعد ہم اسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو یہ جو انسان کے دل کے اندر مایوسی آتی ہے نا اس بات پر کہ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کو معافی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے جو تمہارے دلوں میں مایوسی ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی، یعنی کہ جو گناہ جو غلطی سرزد ہم سے ہو گئی ہے، اگر وہ ہم سے سرزد ہو گئی اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور ہمارا دل اسی تذبذب میں رہا کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا معاملہ ہوگا، تو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ یقیناً کہ سبھی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی۔ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، اور تو تھا ہی کافروں میں سے۔ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ فلاں 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 سے ہم کہ اس کے پاس جائیں گے، فلاں فلاں جگہ پر دیگ چڑھائیں گے یا فلاں جگہ سے ہم ایسے کریں گے تو ہمیں یہ چیز مل جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات ہے جس نے تمہیں کچھ عطا کیا۔ ان کی جھٹلانے کی سزا یہ ہے کہ ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے، جیسا کہ ایک مثل ہے وہ کیا کہ جھوٹے کا منہ کالا، اردو میں ہم بولتے ہیں نا۔ اور تکبر کی سزا جہنم کے سوا کوئی اور ہرگز نہیں ہو سکتی، تاکہ اس کے سب کے سب اس جہنم میں پلٹ آئیں، جہنم کی طرف چلے جائیں، اور سب کے سب کے دماغ جو دنیا کے اندر اتنے فتنوں میں پڑے ہوئے تھے سارے سیدھے ہو جائیں۔ اور روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم میں منہ کے بل، سارے منہ کے بل چل کے منہ پر چل کے جا رہے ہوں گے، اپنے چہروں پر چل کے جا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ چہرہ تھا، یہ منہ تھا جس پہ وہ اکڑ کیے ہوئے تھے، یہ وہ چہرہ تھا جس پر وہ ناز کیے ہوئے تھے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، اور بلا شبہ میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا، یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش کہ واقعی مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ دے جانا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، بلا شبہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کی وجہ اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں، اور یہ ہمیشہ میں ہمیشہ ہمیشہ خسارے میں ہی رہیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ نبی کو بھی کہہ دیا کہ آپ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند اور پاک ہے، جس کو یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ایک مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، محمد اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں، ہم اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کے قول کی تصدیق کی، پھر یہی آیت فرمائی، تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ گویا مشرکوں کے تمام معبود بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے، جنہیں آج یہ اللہ کا ہمسر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، جو آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، مگر جسے اللہ نے چاہا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ پھر اس میں دوسری سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق بھی ہوگی جو بے ہوش نہیں ہوگی؟ بعض نے اس سے چاروں بزرگ فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام مراد لیا ہے۔ بعض نے اس میں حاملین عرش کو بھی شامل کیا ہے، یعنی کہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ بعض نے اس سے انبیاء اور صالحین اور شہداء کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی اس بے ہوشی سے نہیں بچے گا، تمام کے تمام انسانوں پر یہ بے ہوشی جو ہے، نفخہ کی جو پہلا نفخہ ہوگا اس کی بے ہوشی سب پر آئے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے ہوش ہوں گے تو دوسرے کیسے کوئی انسان بچ کر رہ سکتا ہے؟ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مستثنی قرار دیا، وہ بھی اس صورت میں کہ شاید کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں اور بے ہوش ہوئے ہی نہ ہوں، اس لیے کہ وہ دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے اس وقت۔ اب اس کے بارے میں یہ بات کہ نفخہ 2 بار پھونکا جائے گا یا 3 بار، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نفخہ سور میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ کسی نے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا کیا 40 دن کا؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا 40 ماہ کا؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ 40 برس کا؟ انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سارا جسم مٹی میں گھل جاتا ہے ماں سوائے ریڑھ کی ہڈی کے جڑ کے، کہ جس نطفے سے ہماری پیدائش ہوئی وہ ریڑھ کی ہڈی کی جڑ ہے، جو رائی کے دانے برابر ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایگ فرٹیلائز ہونے کے بعد وہ سپرم جو ہے اس کا کوئی کام نہیں رہتا، بلکہ وہ جو نطفہ جو ہماری تخلیق کا باعث بنتا ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم سے نکلتا نہیں ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ روز قیامت تمام خلقت کو اسی سے ترکیب دے کر اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت دوسری دفعہ سور پھونکنے پر لوگ بے ہوشی سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا دوسرے پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے، یا پھر وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کا ذکر کیا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ اس آیت کو آج آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس سے استثناء قرار دیا ہے۔ اچھا، سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں ایک اور نفخے کا بھی ذکر آیا ہے جسے سن کر زمین اور آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی۔
پھر اس کے بعد احادیث سے بھی تائید ہو جاتی ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ جو ہے وہ نفخہ سور 3 بار ہوگا۔ پہلے نفخے پر صرف گھبراہٹ واقع ہوگی، دوسرے نفخے پر لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور تیسرے نفخے پر سب انسان جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اب جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ نفخہ جو ہے وہ 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا یا 3 دفعہ ہوگا، ایم ہوپ سو کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وہ ان باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ پھر جب دوسری سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور سب کی کتاب نامہ اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور تمام گواہ انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہی ہیں اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے، قیامت کے دن سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، پاکیزہ رہے تم، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں۔ سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔